सलाम दोस्तों, मैं हूं पास्टर डग बक्समा अमेरिका के सिटी चर्चिस से और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम आपके लिए एक नया प्रोग्राम ला रहे हैं जिसका नाम लाइफलाइन है। लाइफलाइन का मौजू बाइबल से यूहन्ना 17 बाब 3 आयत है, जहां लिखा है, और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यसु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अपनी तमाम गुफ्तगू और तालीमात में हम आपके साथ खुदा, उसकी बादशाही, यसु मसीह और जो कुछ उसने हमारे लिए किया है के बारे में शेयर करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आएगा। मैं इसका बहुत इंतजार कर रहा हूँ। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। हम एक नादीदा कुव्वत से घिरे हुए हैं। ये हमें हमारी रोजमर्रा की जिंदगियों में ढांप लेती है, चाहे हम इसे देखें या ना देखें। एक लफ्ज में ये फजल है, लेकिन इसे बेहतर समझने के लिए हमें वक्त में वापस सफर करना होगा। दुनिया के वजूद से पहले, वक्त या जगह से पहले, कायनात की तख्लीक से भी पहले, इब्तिदा में ही हम फजल की इब्तिदा पाते हैं। ऐसा फजल जिसका मंसूबा तख्लीक से पहले, इंसानियत से पहले और बाग से भी पहले किया गया। और इस हफ्ते हम एक अच्छा वक्त गुजारने वाले हैं। खुदा हमारे साथ रूहानी काम करता है और हमें एक इंकशाफ देखने और महसूस करने की इजाज़त देता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसके बाद के 3 पैगामात मेरे सबसे पसंदीदा हैं। और सच कहूं तो मैं बस बैठकर सोचता रहता हूं और अफसुर्दा होता हूं कि आज मैं वो पैगामात आपको नहीं दे सकता। हालांकि आज भी मेरे पास आपके लिए एक अच्छा पैगाम है, आज मैं आपको नहीं दे सकता। कभी कभी जब आपके पास कुछ अच्छा होता है जिसे आप बांटना चाहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता मैं ईमान रखता हूं कि खुदा हमारे साथ रूहानी काम करता है और हमें एक इंकशाफ देखने और महसूस करने की इजाज़त देता है। उसका फजल इतना ताकतवर है कि ये हर बेदीनी और हर उस चीज़ का तिर्याक बन जाता है जो खुदा की तरफ से नहीं है, और फिर हम बस ऐसे चमकने लगते हैं जैसे। खैर, जाने दें। हम एक इकरार से शुरुआत करेंगे जो हम सबको करना है। हम सब खुदा के फजल का नतीजा हैं, यहाँ तक कि जब हम उसके फजल का तजुर्बा करते हैं, फिर मेहनत करते हैं और हैरत अंगेज काम अंजाम देते हैं, तब भी ये खुदा का फजल ही है जो हमें ऐसा करने की ताकत देता है। और आखिर में तमाम क्रेडिट खुदा के फजल को ही जाता है। पहला ग्रंथियों 15 बाब की 10वीं आयत एक ज़बरदस्त हवाला है और मैं चाहता हूं कि हम सब उसे एक साथ कहें, क्योंकि यही असल रूह है। ये मेरा सबसे पसंदीदा फजल का हवाला है। तो आए सब मिलकर कहें, लेकिन जो कुछ हूँ खुदा के फजल से हूँ, और उसका फजल जो मुझ पर हुआ वो बेफायदा नहीं हुआ, बल्कि मैंने उन सब से ज़्यादा मेहनत की, और ये मेरी तरफ से नहीं हुई बल्कि खुदा के फजल से जो मुझ पर था। क्या ये हैरान कुन नहीं? यही तो वो सब कुछ है जो मैंने अभी कहा। हम हर चीज़ का क्रेडिट खुद नहीं ले सकते, हमें खुदा के फजल के साथ ताउन करना होता है। लेकिन तब भी हम यही कहते हैं, खुदावंद ये तेरा फजल ही है जिसने मुझे तेरे साथ ताउन करने और कोई भी नेकी करने की सलाहियत दी। फजल इतना ताकतवर है कि ये, जैसा कि हमने इस सिलसिले के आगाज में कहा था, वक्त से भी पहले शुरू हो चुका था। जब खुदा ने सब कुछ करने का इरादा किया, तभी से फजल का सिलसिला जारी हो गया। फजल जो अक्सर बख्शिश और खुदा के साथ हमारी दुरुस्त हैसियत से मुंसलिक किया जाता है, कभी भी कोई हंगामी मंसूबा नहीं था जो इंसान के गुनाह के बाद बनाया गया हो। मुझे किसी हंगामी मंसूबे की तरह सब कुछ जोड़कर इस गड़बड़ को संवारना नहीं पड़ा। ये हमेशा से ही मंसूबा था। खुदा ने हमेशा से जाना था कि उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। मुकाशवा में लिखा है कि यस्सु उस बर्रा की मानंद था जो दुनिया की बुनियाद रखे जाने से पहले ही ज़बा किया गया था। खुदा जानता था कि एक आला दर्जे का अबदी खानदान बनाने के लिए जो उसके मिजाज और फितरत का आकाश हो, तस्लीस के हर एक वजूद को मुकम्मल तौर पर काम करना होगा। और जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ सहने के लिए तैयार था, ताकि वो हमें वो कुछ दे सके जो हम आज तजर्बा कर रहे हैं। और इसीलिए हम इस हकीकत को मजीद खोल कर समझने का सिलसिला जारी रखेंगे। खुदा ने अपने फजल में कहा, मैं इस गड़बड़ को साफ करूंगा। लेकिन सवाल यह है कि जब सब कुछ बेहद खराब हो चुका हो,
تو آپ اسے کیسے سنوارتے ہیں؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کا بچہ اپنی اونچی کرسی پر بیٹھ کر اسپیگٹی کا پیالہ الٹ دیتا ہے، سارا سوس اس کے سر پر گرتا ہے، فرش پر بھی پھیل جاتا ہے، اور پھر جونیئر آ کر اس پر پھسل جاتا ہے، اس کا کارن فلیکس کا پیالہ دوسری طرف جا کر گرتا ہے۔ اسی دوران دروازے کو نوچتا ہوا کتا اندر آ جاتا ہے جس کے پاؤں پر اس کی اپنی گندگی لگی ہوتی ہے، اور وہ اس سب کے بیچ سے دوڑتا ہوا سیدھا لیونگ روم میں پہنچ جاتا ہے، جبکہ آپ کی بیوی یا تو کسی سکون کی گولی تلاش کر رہی ہوتی ہے یا کسی کو مارنے کا سوچ رہی ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ مجھ پر مختلف اوقات میں واقعی گزر چکا ہے، اور اگر کیرن کہے میں نے یہ نہیں کیا تو میں اپنی بیوی کو الزام دوں گا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں ایک زبردست گڑبڑ کیا ہوتی ہے، اور سوال یہ ہے کہ ایسی گڑبڑ کو درست کیسے کیا جائے۔ ہر کوئی اس کا جواب جانتا ہے، آپ کو بس کسی ایک جگہ سے شروعات کرنی ہوتی ہے، اور یہی بالکل خدا نے کیا۔ خدا نے کہا مجھے زمین پر ایک خاندان بنانا ہے، مجھے ایک ایسا گروہ چاہیے جس کے ساتھ میں کام کروں۔ چنانچہ اس نے ابراہم سے شروعات کی، لیکن خدا اس پر اس طرح ظاہر ہوا اور اسے ایک الہام ہوا۔ ابراہم ایک بت پرست تھا، وہ 70 سال کا تھا اور اس کا نام بلند مرتبہ باپ کے معنی رکھتا تھا، لیکن وہ اور اس کی بیوی سارا اولاد سے محروم تھے، جو نہ تو اولاد پیدا کر سکتا تھا اور نہ ہی خدا پر ایمان رکھتا تھا۔ پیدائش 12 باب کی ایک آیت میں لکھا ہے، اور خداوند نے ابراہم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ اور خدا ابراہم کو 3 حصوں پر مشتمل ایک وعدہ دیتا ہے، میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور تجھے برکت دوں گا، میں تیرا نام بزرگ کروں گا اور تو برکت کا باعث ہوگا، میں انہیں برکت دوں گا جو تجھے برکت دیں گے، اور جو تجھے لعنت دیں گے میں انہیں لعنت دوں گا، اور زمین کی ساری قومیں تجھ سے برکت پائیں گی۔ اور یہ وعدہ بنی اسرائیل کی قوم میں پورا ہوا۔ ابراہم نے کیا کیا؟ اس نے نکل جانا شروع کیا۔ غور کریں کہ خدا نے اس پر کسی قسم کی شرائط یا امتحانات عائد نہیں کیے، اس وقت تک 10 احکام نہیں دیے گئے تھے، خدا نے بس ایک تعلق کا آغاز کیا۔ خدا ہمیشہ وقت کے آغاز سے لے کر اب تک وہی تعلق کا آغاز کرتا ہے۔ یہ ہم نہیں ہیں جو خدا کا پیچھا کرتے ہیں تاکہ اسے ڈھونڈیں، بلکہ وہ آ کر ہمیں ڈھونڈ لیتا ہے۔ اور اس نے ابراہم کو کوئی پیچیدہ شرائط نہیں دی، لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنی زندگی کو چھوڑ کر خدا کی پیروی کرے، اور جیسا کہ کہا گیا ہے وہ نکل پڑا، حالانکہ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ کیا آپ چاہیں گے کہ آج اپنے گھر سے نکل کر اپنی گاڑی میں مغرب کی سمت میں چلنا شروع کریں، لیکن آپ کے پاس کوئی منزل نہ ہو، آپ کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ کہاں جا رہے ہیں، لیکن پھر نادیدہ قوتیں کہتی ہیں بس چلے جاؤ اور جب وہاں پہنچو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ویسے مسیحی زندگی بالکل ایسی ہی ہے، ہمیں تھوڑی سی سمجھ ہوتی ہے کہ سب کچھ کیسے ہوگا، لیکن ہم تمام تفصیلات نہیں جان پاتے۔ ہم ہر دن اس طرح جیتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن ہم سب ایک نادیدہ منزل کی طرف سفر کر رہے ہیں جس تک ہم پہنچنے والے ہیں۔ تو یہ بہت دلچسپ ہے، لیکن بہرحال ابراہم اس سفر پر روانہ ہو گیا۔ 20 سال گزر گئے، اور ان 20 سالوں میں وہ مختلف مشکلات سے گزر چکا تھا۔ وہ کئی قسم کے تجربات سے گزرا، لیکن وہ نہایت دولت مند اور طاقتور بن گیا۔ اس نے موت کا سامنا کیا، مختلف جھڑپوں میں حصہ لیا، اور ہم اسے 20 سال بعد ایک رات اپنے خیمے کے سامنے بیٹھا دیکھتے ہیں، جہاں وہ 90 میل کی زبردست مارچ کے بعد اپنے زخمی پاؤں کی مرہم پٹی کر رہا ہے، اور کچھ بادشاہوں اور لوگوں سے اپنے مال کو واپس حاصل کر رہا ہے جنہوں نے اس پر حملہ کیا تھا۔ اس نے 45 میل دور جا کر ان کا پیچھا کیا، انہیں شکست دی اور ساری چیزیں واپس لے لیں، اور وہ تھکا ہارا اور تھوڑا خون آلود وہاں بیٹھا تھا۔ اب وہ تقریباً 100 سال کا ہو چکا تھا اور اپنی 90 کی دہائی میں تھوڑا تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا، اور وہ کہتا ہے میرے پاس ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے، میں ابھی تک کسی مستقل وطن میں نہیں ہوں، اور میں خیمہ نشینی کی زندگی گزار رہا ہوں۔ حالات اچھے ہیں لیکن بہت وقت گزر چکا ہے خدا۔ پھر وہ سو گیا، اور پیدائش 15 باب کی ایک آیت میں لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام رویا میں ابراہم پر نازل ہوا، اور اس نے فرمایا اے ابراہم تو مت ڈر، میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ ابراہم نے اس کا جواب دیا اور میں تفصیل فراہم کرتا ہوں۔ آپ پیدائش 15 اور 16 باب پڑھیں۔ لیکن ابراہم نے جواب دیا شکریہ، مگر میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، اور میرے پاس الیزر ہے جو میرے گھر کا مختار ہے، وہ میرے سب سے قریب شخص ہے، میرا دائیں ہاتھ کا آدمی، شاید یہ ساری بات اسی کے ذریعے ہو۔ تب خدا نے کہا، پیدائش 15 باب 2 آیت، تب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا یہ تیرا وارث نہ ہوگا، بلکہ وہ جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا۔ اور وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا کہ اب آسمان کی طرف نگاہ کر، اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن، اور اس سے کہا کہ تیری اولاد ایسی ہی ہوگی۔ اور ابراہم نے سب کچھ دیکھا، اس نے اپنے آپ کو دیکھا، اس نے یہ سب دیکھا، اس نے خدا کو اس سے بات کرتے سنا، اس نے سب کچھ ایک ساتھ جوڑا۔ اور یہاں ایک بہت اہم بات ہے، 15 باب 6 آیت،
ابراہیم نے خدا پر ایمان رکھا اور اس نے اسے راست بازی کے طور پر اس کے کھاتے میں ڈال دیا۔ اس بارے میں سوچیں، اس نے بس خدا کی بات مانی اور خدا نے اس کے اخلاقی حساب کتاب پر معافی کا نشان لگا دیا، مجرم کا نہیں۔ میرے ساتھ درست تعلق، اور آپ جانتے ہیں کیا؟ اس نے ایک شاندار مثال قائم کی، کیونکہ خدا کے ساتھ تعلق اسی طرح سے قائم ہوتا آیا ہے، جو وہ ہے اور جو اس نے آپ کے لیے کیا، اس پر ایمان رکھنا اور بس اس پر بھروسہ کرنا۔ اور اس نے اس پر ایمان رکھا اور خدا نے معافی صحیح تعلق کا نشان لگا دیا۔ پھر اس کے بعد خدا نے اس کے ساتھ عہد شروع کیا۔ آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو پیدائش کے باب 15 کا تیز ورژن دوں گا، لیکن یہاں جو کہا گیا وہ یہ ہے، اس نے کہا ابراہیم اب ایک عہد ہونے والا ہے۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تو ایک بچیا لے کر اسے درمیان سے کاٹ اور قربانی کو الگ کر۔ وہ کسی جانور کی قربانی لیتے تھے، اسے 2 حصوں میں کاٹ دیتے تھے اور دونوں فریق ان 2 ٹکڑوں کے درمیان چل کر گزرتے تھے۔ یہ وہ طریقہ تھا جو قدیم لوگ عہد کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ تھوڑا کچا لگ سکتا ہے، لیکن یہ قدیم لوگوں کا طریقہ تھا۔ اور پھر ابراہیم نے بھی ایسا ہی کیا، اور وہ مکھیاں اور پرندے جھٹک رہا تھا اور قربانی کو الگ کر چکا تھا، اور وہ بیٹھ کر دیکھ رہا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اور اگلی بات، جیسے شاگرد باغ میں تھے، وہ گرا اور سو گیا، اور وہ بیچارہ بے ہوش ہو کر کنارے پر چین سے خراٹے لیتا رہا۔ اس دوران خدا ظاہر ہوتا ہے اور کہا گیا کہ ایک دھوئیں والا برتن، آگ کا برتن جو انصاف کی بات کرتا ہے، اور ایک شعلہ کی مشل اس کے سونے کے دوران ٹکڑوں کے درمیان سے گزر گئے، جبکہ خدا نے خود کو اور مقدس تثلیث کو عہد میں ملوث کیا۔ وہ ابدی بیٹا جو انصاف کا سامنا کرے گا، اور پاک روح کی آگ جو ابدی خدا کے منصوبے کے مطابق کام کر رہی تھی، وہ ٹکڑوں کے درمیان عہد میں خدا کے ساتھ گزر گئے، جبکہ مقدس تثلیث نے خود کو عہد میں پابند کیا اور ابراہیم جاگ اٹھا۔ وہ عہد میں ایک شخص تھا، لیکن عہد اس پر مبنی نہیں تھا۔ خدا نے اپنے آپ کی قسم کھائی، اور یہی وجہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ اور میں کبھی کریں، اور جو کچھ بھی ہمارے خدا کے سامنے ہمارے موقف میں ہے، ہم خدا کے ساتھ ایک عہد میں ہیں۔ لیکن یہ آپ نہیں ہیں جو خدا کے ساتھ عہد میں ہیں۔ ہم ایک عہد کے وصول کنندہ ہیں جو خدا، ابدی بیٹا اور پاک روح کے درمیان ہے، جو ہمارے لیے انہوں نے جو کیا اس پر مبنی ہے۔ کیا آپ نے یہ سمجھا؟ آمین۔ آمین کہنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ آمین۔ ٹھیک ہے، تو پھر خدا کہتا ہے اب تم راست باز ہو، مجھے تمہارا نام بدلنا ہوگا۔ آمین۔ میں اس کو بدلنے جا رہا ہوں۔ ویسے جب ابراہیم جاگتا ہے، جب وہ خواب دیکھ رہا تھا، خدا نے اسے دکھایا کہ اس کی نسلوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ بنی اسرائیل وہ ایک غیر ملکی سرزمین میں ہوں گے، اور وہ مصر سے نکل کر آئیں گے، ان میں سے 3,400 سال بعد، 45 سال نہیں۔ پھر خدا کہتا ہے جو زمین تو ہر طرف دیکھ سکتا ہے وہ ساری تیری ہے۔ اور اس نے جدید اسرائیل کی سرحدیں یہاں بتائیں اور کہا یہ سب تیرا ہے۔ تو اس نے اسے وسیع زمین دی اور اس کو مستقبل دکھایا۔ پھر وہ جاگ گیا۔ اب ابراہیم خدا کے ساتھ عہد میں ہے، اور خدا کہتا ہے میں تیرا نام بدلنے جا رہا ہوں، میں تجھ پر اپنا نشان ڈالنے جا رہا ہوں۔ تیرا نام اب ابرام نہیں ہے، جس کا مطلب ہے بزرگ باپ، یہ ابراہیم ہے۔ اور ساری، تیرا نام سارا ہے۔ میں تیرے نام پر اپنے ذاتی نام یہوہ پر زور دینے جا رہا ہوں۔ اور ابراہیم کا مطلب ہے قوموں کا باپ، اور وہ کہتا ہے میں نے تیری شناخت بدل دی ہے، میں نے تجھ پر اپنی مہر لگا دی ہے۔ اور اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں، اور اب یہاں دلچسپ بات ہے، وہ ہمارے ایمان کا باپ ہے۔ وہ جس سفر پر گیا وہ ہمارے سفر کی آئینہ دار ہے۔ لیکن یہ لڑکا آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ پوری قوم کا باپ ہے؟ وہ لڑکا ہر طرح کی غلطیاں کرتا ہے، وہ گڑبڑاتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوتا ہے؟ مزید 15 سال گزر گئے، ابھی تک کوئی بچہ نہیں ہے۔ اب اس کی عمر تقریباً 100 ہے اور سارا کی 90۔ ہمارے ہاں ابھی تک کوئی بچہ نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا، سارا کو ایک خیال آیا۔ اس نے ابراہیم سے کہا، پیدائش 16 باب کی 2 آیت میں، اور ساری نے ابراہیم سے کہا کہ دیکھ خداوند نے مجھے تو اولاد سے محروم رکھا ہے، سو تو میری لونڈی کے پاس جا، شاید اس سے میرا گھر آباد ہو۔ اور ابراہیم نے ساری کی بات مانی۔ ٹھیک ہے، اس نے دعا اتنی ہی کی جتنی زیادہ تر مرد کرتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ اتنا خوفناک نہ لگے تو یہ قدیم لوگوں میں ایک رواج تھا۔ کوئی قوانین نہیں تھے، کوئی احکام نہیں تھے، کوئی ایسی باتیں نہیں تھیں جو ایک بیوی اور خدا کے حتمی منصوبے کو کہتے ہوں۔ تو یہ ایک زیادہ قبول شدہ بات تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس نے پہلی مخلوط خاندان کو جنم دیا کیونکہ ہاجرہ حاملہ ہو گئی۔ پھر اس نے
اسماعیل کو جنم دیا اور اس کے بعد خاندان میں جھگڑے اور رقابتیں شروع ہو گئیں اور 12 سال بعد وہ صحرا میں تھے اور ان کا خاندان ٹوٹ چکا تھا۔ بچے یہاں تھے اور ہاجرہ وہاں اور وہ یہاں تھے، اور ابراہیم دل شکستہ بیٹھا تھا، اپنی فیملی کو ان تمام حالات کی وجہ سے ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ لیکن پھر ان سب کے درمیان، اس سے پہلے کہ یہ سب ہو، آئیے پیچھے چلیں۔ جب یہ سب ہو رہا تھا، خدا کہتا ہے 1 سال کے اندر تمہارے ہاں بیٹا ہوگا، اور آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس نے سوچا آخر کار یہ ہونے جا رہا ہے، اور اس کے فوراً بعد سارا حاملہ ہو گئی۔ لیکن دراصل یہ سمجھیں، میں آپ کو اس کہانی کا تیز ترین ورژن بتا دیتا ہوں۔ وہ ایک ایسی جماعت کے قریب منتقل ہو گیا جہاں ایک طاقتور بادشاہ تھا، اس کا نام ابی ملک تھا، اور ابی ملک نے سارا کو دیکھا اور کہا وہ تو بہت خوبصورت ہے، اور وہ اسے اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ ابراہیم ڈرا ہوا تھا کہ وہ اسے مار ڈالے گا اور سارا کو چھین لے گا، تو اس نے بادشاہ ابی ملک سے جھوٹ بولا اور کہا وہ میری بیوی نہیں، میری بہن ہے۔ آپ میں سے کتنی بیویاں اس بات پر خوش ہو جائیں گی؟ وہ میری بہن ہے۔ تو بادشاہ کہتا ہے پھر میں تمہیں اپنے حرم میں لے جاؤں گا۔ جب وہ 65 سال کی تھی، ایک بادشاہ نے اسے اپنے حرم میں لینے کی کوشش کی تھی، اور اب وہ 90 سال کی ہے، اور ایک اور بادشاہ اسے اپنے حرم میں لینا چاہتا ہے۔ میں پہلے یہ سوچتا تھا کہ ابراہیم کو سارا کے ساتھ ایمان کے ساتھ تعلق قائم کرنا پڑا تھا، لیکن وہ تو یقیناً بہت خوبصورت عورت رہی ہوگی، 90 سال کی عمر میں بھی، اور مرد اسے اپنے حرم میں رکھنا چاہتے تھے۔ اگر اس وقت ٹی وی ہوتا تو وہ اپنی سکن کریم کی لائن چلاتی اور آپ سب لڑکیاں وہ خرید رہی ہوتیں۔ بہرحال خدا کے تمام وعدے ہیں، اور یہ شخص کیا کرتا ہے؟ وہ ایک غیر مذہبی بادشاہ سے جھوٹ بولتا ہے۔ بادشاہ اور اس کے پورے خاندان کو بیماری لگ جاتی ہے اور ان کے گھر میں وبا آ جاتی ہے، کیونکہ خدا ان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، کیونکہ سارا اور ابراہیم پر برکت ہے۔ آیت 9 میں ابی ملک نے ابراہیم کو بلا کر اس سے کہا کہ تو نے ہم سے یہ کیا کیا، اور مجھ سے تیرا کیا قصور ہوا کہ تو مجھ پر اور میری بادشاہی پر ایک گناہ عظیم لایا؟ تو نے مجھ سے وہ کام کیے جن کا کرنا مناسب نہ تھا۔ اب ہم ابراہیم کی طرف واپس آتے ہیں، تو وہ ضرور سوچ رہا ہوگا کہ آیا یہ اس کی راست بازی میں دراڑ ہے، اور ہاجرہ کے ذریعے جلدی وارث پانے کا یہ فیصلہ کہیں سب کچھ برباد تو نہیں کر دے گا؟ یقیناً وہ بیٹھ کر سوچتا ہوگا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ کہتا ہوگا یہ سب ختم ہو گیا، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ لیکن ابراہیم یہ جان رہا تھا کہ اس کا خدا کے ساتھ کوئی سودا نہیں تھا، بلکہ وہ یک طرفہ وعدے کا حاصل کنندہ تھا، اور آپ بھی اور میں بھی۔ آپ کی نجات آپ کی کارکردگی کے مکمل ریکارڈ پر منحصر نہیں ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے جو یسوع نے آپ کے لیے کیا اور جو خدا اور یسوع نے آپ کے بارے میں طے کیا۔ آپ میں سے کچھ لوگوں کو اس پر سکون کا سانس لینا چاہیے، کیونکہ آپ کا خدا کے ساتھ کوئی سودا نہیں ہے، بلکہ خدا کا اپنے بیٹے کے ساتھ آپ کے بارے میں ایک معاہدہ ہے۔ آپ ایک ایسے معاہدے کے حاصل کنندہ ہیں، اور آپ کا رشتہ اس پر مبنی ہے جو کسی اور نے آپ کے لیے کیا۔ بہرحال اگر راست بازی کا تحفہ کسی شرط پر منحصر ہوتا تو ابراہیم نے یقیناً خدا کے لیے پیچھے ہٹنے کا ایک راستہ مہیا کر دیا تھا، لیکن خدا کوئی راستہ تلاش نہیں کر رہا تھا کہ وہ پیچھے ہٹ جائے، بلکہ وہ ایک راستہ تلاش کر رہا تھا کہ واپس آئے اور پوری انسانیت کے لیے راہ متعین کرے۔ اب اگر راست بازی کا تحفہ مشروط ہوتا، جیسا کہ میں نے اپنے نوٹس میں لکھا، تو ابراہیم نے خدا کے لیے پیچھے ہٹنے کا راستہ فراہم کر دیا تھا۔ لیکن آخرکار اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وعدہ کیا گیا بیٹا آ جاتا ہے۔ آخرکار سارا اور ابراہیم برآمدے میں بیٹھے کافی پی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بالآخر ہمیں کنعان کی بڑی زمین مل گئی، ہم نے اپنی میراث دیکھ لی، خدا نے ہمیں بتایا تھا، اور اب ہم دولت مند ہیں، اور ہمارے پاس ایک چھوٹا بیٹا ہے جو وعدے کا وارث ہے۔ لیکن پھر خدا رات کے وقت ایک اور الہی ملاقات کرتا ہے اور کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم اسحاق کو لو، 3 دن کے سفر پر نکلو اور ایک پہاڑی علاقے میں جاؤ جسے میں تمہیں دکھاؤں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اسے میرے لیے سوختنی قربانی کے طور پر پیش کرو۔ یہ ایسا تھا جیسے ہوا یکدم کشتی کے بادبانوں سے نکل گئی ہو۔ قدیم زمانے میں بچوں کی قربانی کا رواج عام تھا، یہی وجہ تھی کہ خدا کا غضب اس زمانے کے بت پرستانہ طریقوں پر نازل ہوا، کیونکہ یہ ایک عام رواج تھا اور لوگ اپنے معبودوں کو خوش کرنے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ ابراہیم کا خدا کے ساتھ ایک تعلق تھا، لیکن وہ ابھی تک اس درجے پر نہیں پہنچا تھا کہ وہ مکمل طور پر اس خدا کو جان سکے جس کی وہ عبادت کر رہا تھا۔ لہٰذا
یہ سب کچھ اس کے لیے نہایت ہولناک معلوم ہوتا تھا۔ تو نے مجھے اس بچے کا وعدہ دیا اور اب تو چاہتا ہے کہ میں اسے تیرے لیے قربان کر دوں، لیکن پھر بھی اس نے خدا پر بھروسہ کیا اور کہا میرا تیرے ساتھ ایک رشتہ ہے۔ چنانچہ وہ اگلی صبح جلدی اٹھا، اس نے سارہ کو نہیں بتایا۔ وہ چھوٹے اسحاق کو لے کر 3 دن کے سفر پر نکلتا ہے۔ جب وہ پہاڑ پر چڑھ رہے ہوتے ہیں تو چھوٹا اسحاق کہتا ہے باپ ہمارے پاس لکڑیاں اور سب کچھ ہے، لیکن قربانی کہاں ہے؟ اور ابراہیم کہتا ہے خدا خود قربانی مہیا کرے گا، اور وہ بے قراری سے ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب وہ اوپر پہنچتے ہیں تو آخرکار اسے چھوٹے اسحاق کو بتانا پڑتا ہے بیٹا یہ وہ کام ہے جو مجھے کرنا ہے۔ پھر وہ اپنے بیٹے کو قربان گاہ پر باندھ دیتا ہے، اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتا ہے اور چھری نکالتا ہے تاکہ اسے قربان کرے۔ جیسے ہی وہ چھری اٹھاتا ہے تب خداوند کا فرشتہ جو میرے یقین کے مطابق عہد عتیق میں مسیح کا مجسم ہونے سے پہلے کا ظہور تھا پکار کر کہتا ہے لڑکے پر ہاتھ مت چلا، لڑکے پر ہاتھ مت چلا۔ پیدائش 22 باب 12ویں آیت میں لکھا ہے پھر اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر، کیونکہ میں اب جان گیا ہوں کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا۔ اسی لمحے میں خدا نے ساری تکلیف، ساری قیمت اور اپنی نجات بخش محبت کو انسانی دائرے میں لے آیا تاکہ ہم اسے سمجھ سکیں۔ خدا ایک تعلق رکھنے والی ہستی ہے، وہ صرف یہ نہیں چاہتا کہ ہم اس کی بھلائی اور برکات کا تجربہ کریں، بلکہ وہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم جانو کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں معلوم ہو کہ میرے لیے یہ کیسا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ مجھے خود کو مکمل طور پر قربان کرنا پڑے گا اور یہ میرے لیے ایسا ہی محسوس ہوگا۔ رومیو 8 باب اس کی 32 آیت کہتی ہے جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا۔ ابراہیم نے ایک قربانی دیکھی اور فوراً اس نے چھوٹے اسحاق کو کھولا اور وہ گئے، مینڈھا لیا اور اسے قربان گاہ پر رکھ دیا۔ انہوں نے اسے قربان کیا اور باپ اور بیٹا ایک دوسرے کو تھامے کھڑے ہو کر دیکھتے رہے کہ آگ کی لپٹیں کیسی بلند ہو رہی ہیں۔ لیکن اسی پہاڑی سلسلے پر 800 سال بعد وہی خدا جس نے اپنے بیٹے کو نہیں بخشا اسی پہاڑ کوہ موریا پر اپنے بیٹے کو ہمارے لیے قربان کر دیا۔ اگر اس نے ہمیں اپنے بیٹے کی قربانی دے دی تو وہ ہمیں سب کچھ کیوں نہ دے گا؟ اس نے ہمیں کوئی مخلوق نہیں دی، اس نے اپنا ابدی بیٹا دیا جو ہم میں سے ایک بن گیا۔ اور خدا کہہ رہا ہے میں تعلق رکھنے والا خدا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم محسوس کرو کہ میرے لیے یہ کیسا ہے، یہ ہے میری محبت، یہ ہے میری محبت کی گہرائی تمہارے لیے۔ اور اگر میں یہ کرتا ہوں، اگر میں انسانیت پر صلیب کی مہر ثبت کر دوں تاکہ تسلیس سے اقدس کا درد، محبت اور جذبہ 3 زندگیاں ابراہیم، سارہ اور اسحاق پر ثبت ہو جائیں تو تم ہمیشہ میری محبت کو دیکھ سکو گے اور جان سکو گے۔ یہی فضل ہے کلیسیا، یہ وہ فضل ہے جو ہماری کمزوریوں اور ناپختہ کارکردگی سے بالاتر ہے۔ وہ فضل جو دنیا کے آغاز سے پہلے ہمارے بارے میں سوچ رہا تھا، وہ فضل جس نے ہمیں چنا، اور وہ فضل جو ہمارے ساتھ رہے گا جب تک کہ خدا کی بادشاہی کی مرضی اور مقصد ہمیں فضل کا مکمل مظہر نہ بنا دے اور ہم فضل کے لیے ایک وسیلہ بن سکتے ہیں۔ کیونکہ ابراہیم آگے بڑھا، 175 سال جیا، فوت ہوا اور دفن ہوا، لیکن آج اس کی نسلیں سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند ہیں جو اسرائیل کی جسمانی قوم اور یہودی قوم کی صورت میں موجود ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں اس کی روحانی نسلیں آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں جو کلیسیا ہے، اور وہ ہم سب کا باپ ہے۔ یہ فضل کے کام کرنے کی ایک تصویر ہے جو ایک نامکمل انسان کے ذریعے ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ فضل ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے خدا ہمیں وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جس کے ہم حقدار نہیں ہیں۔ اس نے ہمیں اپنے بیٹے کی قربانی دے دی، یہی فضل ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ آج کے پیغام سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ ہم سب کے ساتھ وقت مکمل کرنے سے پہلے میں سب کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ خدا بہت سے لوگوں کو شفا دینا چاہتا ہے اور آپ کو اپنی طاقت اور محبت دکھانا چاہتا ہے تاکہ آپ جان سکیں کہ وہ آپ کو جانتا ہے، وہ آپ کو چھونا اور آپ کو برکت دینا چاہتا ہے۔ برائے کرم اپنا ہاتھ جسم کے اس حصے پر رکھیں جہاں آپ کو درد ہے یا کچھ تکلیف ہے۔ میں ایک دعا کروں گا اور مجھے یقین ہے کہ خدا کی طاقت روح القدس کے ذریعے آپ کے جسم کو چھوئے گی اور آپ کو شفا دے گی۔ اے باپ، ابھی یسوع کے نام میں میں جانتا ہوں کہ تو ان ناظرین کو
بہت پیار کرتا ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ تو اپنی عظیم طاقت کو لوگوں کو اس وقت شفا دے کر ظاہر کر۔ یسوع کے نام میں ہم درد اور بیماری کی طاقت کو توڑتے ہیں اور ان جسموں سے چلے جانے کا حکم دیتے ہیں۔ یسوع کے نام میں ہم خراب کمر، ریڑھ کی ہڈی کے مسائل، جوڑوں اور گنٹھیا کے لیے شفا کا اعلان کرتے ہیں۔ اے خدا ان چیزوں کو درست کریں۔ کینسر اور خون کی بیماریوں کے لیے ہم یسوع کے نام میں دعا کرتے ہیں کہ انہیں شفا دے۔ چھو اور بحال کر، صلیب کی طاقت کو جاری کر جو تیرے لوگوں کو شفا دیتی ہے۔ ہم لوگوں کی زندگیوں سے شیطانی ظلم کی طاقت کو یسوع کے نام میں توڑتے ہیں۔ اے خداوند اپنے لوگوں کو شفا دے اور انہیں دکھا کہ تو انہیں کتنی محبت کرتا ہے۔ خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ اس کے علاوہ تو اپنے آپ کو رویا اور خوابوں میں ظاہر کر، انہیں ذاتی طور پر دکھائی دے کہ تو کون ہے اور تو انہیں کتنی محبت کرتا ہے۔ ہم یہ دعا یسوع کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ اگر آپ یقین رکھتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے اور آپ یسوع کے پیروکار بننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ میرے ساتھ ایک سادہ دعا کریں۔ یہ دعا آپ کی زندگی میں بڑی تبدیلی اور نجات لائے گی جو آپ کے مستقبل اور ابدی تقدیر کو متاثر کرے گی۔ اگر آپ روح القدس کے ذریعے دل سے ان چیزوں پر یقین رکھتے ہیں اور تبدیل ہونا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ یہ دعا کریں۔ یہ آپ کی زندگی میں نجات کا دروازہ کھولے گی۔ اے باپ، میں یسوع کے نام میں تیرے پاس آتا ہوں۔ خداوند میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں ایک گناہگار ہوں اور مجھے تیری رحمت کی ضرورت ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ تو نے میرے لیے صلیب پر موت قبول کی اور پھر زندہ ہوئے۔ میں تجھے اپنے دل میں مدعو کرتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف کر اور مجھے اپنا فرزند بنا۔ میں تیری رحمت کو قبول کرتا ہوں، مجھے بچانے کے لیے شکریہ۔ میں تیری پیروی کروں گا۔ اگر آپ نے آج یہ دعا کی ہے تو خدا کا سکون آپ کی زندگی پر چھا جائے گا اور آپ یسوع کی پیروی کی نئی زندگی میں قدم رکھیں گے۔ بائبل کہتی ہے یوحنا 5:24 میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدا واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ خدا آپ کو برکت دے اور اس کا سکون آپ پر قائم رکھے۔ اگر آپ شفا پا گئے ہیں یا یسوع کے پیروکار بننے کے لیے دعا کی ہے تو ٹی وی اسٹیشن سے رابطہ کریں اور انہیں بتائیں کہ کیا ہوا ہے۔ ہم آپ کے ساتھ رابطہ کریں گے۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ You are watching Shine Star TV. Be the light.